नमल। ऑफिस का कॉरिडोर बत्तियों से जगमगा रहा था। अलीशा फ़ोन कान से लगाए सबक रफ्तारी से चलते हुए बोलती जा रही थी। हाँ हुनैन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुदा बेहतर करेगा। मैं आज ही आऊँगी तुम्हारी आंटी से मिलने। अब कैसी हैं वो? कॉरिडोर का मोड़ मुड़ते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा। फिर दूसरी तरफ मिलने वाला जवाब सुनकर इस्पात में सर हिलाते हुए लिफ्ट की तरफ आई। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं ज़रूर आऊँगी। खुदा ने चाहा तो वो जल्द ठीक हो जाएंगी। क्या उनकी किडनीज मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं? लिफ्ट का बटन दबाते हुए उसके चेहरे पे सुगवारियत उतरी। आई एम सॉरी हुनैन, चलो ये शाम को मिलते हैं। मोबाइल बंद किया और सामने देखा, लिफ्ट के दरवाजे खुल चुके थे। वो अंदर आई, मतलूबा फ्लोर पे उंगली रखी और गहरी सांस लेकर गर्दन अकड़ा कर खुद को जैसे किसी मार्के के लिए तैयार किया। दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। हर गुजरती मंजिल अलीशा का एतमाद डगमगा रही थी। उसे लगा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा है। उसने रुख फेर कर लिफ्ट की धाती दीवार में अपना अक्स देखा, फिर स्याह सिल्की बालों में हाथ फेरा, सुरमई आंखों को सुकेड़ कर तनकीदी नज़रों से देखा कि कहीं वो घबराई हुई तो नहीं लग रही, मगर नहीं, बज़ाहिर वो पुरएतमाद लग रही थी। सुर्ख शर्ट, सफ़ेद पैंट्स और लंबी हील की सैंडल में मलबूस, कोनी पे पर्स टिकाए, वो अंदर से जितनी डरी सहमी लग रही थी, बज़ाहिर उतनी लग नहीं रही थी। मतलूबा फ्लोर आन पहुंचा, दरवाजे खुले, वो उसी एतमाद से चलती हुई राहदारी में आगे बढ़ती गई। कितने ही ऑफिस क्रॉस किए, कितने लोगों के सामने से गुजरी, बग़ैर नज़र मिलाए उसे मालूम था कि उसे किस ऑफिस में जाना है। सबसे बड़ा ऑफिस सबसे आखिर में था। अलीशा उसके करीब बस लहजे भर को ठहरी। बाहर मौजूद सेक्रेटरी ने सर उठाकर उसे देखा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने पुकारा। अलीशा ज़रा सा मुस्कुराई। औरंगज़ेब करदार ने मुझे बुलाया है, मेरी उनसे अपॉइंटमेंट है। उसकी बात पे सेक्रेटरी ने कदरे अचंभे से अपने नोट्स खंगालने लगी। अलीशा ने गर्दन फेर कर बंद दरवाजे को देखा। यहाँ से वो अंदर का मंजर नहीं देख सकती थी। अंदर ऑफिस में कंट्रोल चेयर पर औरंगज़ेब करदार अपनी मखसूस तमकीनत के साथ बैठे तने आबरू के साथ इस नौजवान को सुन रहे थे, जो सामने खड़ा एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। वो पी कैप पहने लापरवाह से हुलिये वाला नौजवान उनका इमेज कंसल्टेंट भी था और कंपेन मैनेजर भी। वो काफ़ी मतानत और अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी से बोलता एक एक चीज़ समझा रहा था, जिसे मेज़ के मुकाबिल कुर्सी पे बैठा लैपटॉप पे काम करता हाशिम बहुत ही बेजारी से सुनकर नज़रअंदाज किए जा रहा था। सर, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपके भांजे पे अपने भाई के कत्ल का आने वाला इल्ज़ाम आपके खिलाफ जाएगा, लेकिन कंपेन मैनेजर ने पेन उठाकर ज़रा ड्रामाई अंदाज में वक्फा लिया। हाशिम ने निगाह फेर कर मज़ीद बेजारी से उसे देखा। करके सर झटका और दोबारा से लैपटॉप पे काम करने लगा। एक तो इस कंसल्टेंट से उसे चिढ़ थी। वो लड़का दो बातें बताने के पैसे लेता था जो वो अपने बाप को मुफ्त में बता सकता था, लेकिन सर, हम इस मौके को अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। औरंगज़ेब करदार के खफा चेहरे पे शिकनें उभरीं। और वो कैसे? अब जानते हैं कि इस वक्त अब ज़मीनी इंतखाबात के लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कुछ की प्लेयर्स अपने मतलूबा उम्मीदवारों के बजाय आपको उठते देखकर आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई मौका ज़ाया नहीं करेंगे। इसलिए बजाय इस बात पर मुदाफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार करके हम इसको अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जोश में कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को औरंगज़ेब साहब के पास लाया और उनको कुछ दिखाने लगा। ये वो बयान है जो आप प्रेस के सामने देंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि आप गो के अपने भांजे के इस अमल से खफा हैं, लेकिन अपने असर रसूख का इस्तेमाल किए बगैर इस मामले को कानून पर छोड़ रहे हैं। आप अलल ऐलान ये कहेंगे कि बेशक मुलजिम मेरा भांजा ही क्यों ना हो, अगर वो वाकई मुजरिम है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए
اور آپ اپنا کوئی بھی اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو انصاف پسند شخص کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اورنگزیب نے بگڑ کر اس کو دیکھا۔ یعنی کہ میں فارس کو اس معاملے سے نکالنے کی کوشش نہ کروں؟ کمپین مینیجر احمد شفیق مسکرایا اور چٹکی بجائی۔ یہی تو ساری گیم ہے سر۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس اسکینڈل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ کے مخالفین کسی بھی صورت آپ کو اس اسکینڈل کو کور کرنے نہیں دیں گے۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اسے کور کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انہی کا داؤ انہی پہ کھیل جائیں۔ دیکھیں، وہ اب اپنی اس اسٹریٹجی کی مزید مین بیخ سمجھانے لگا۔ اورنگزیب بظاہر برے موڈ کے ساتھ لیکن توجہ سے سن رہے تھے۔ ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دوبارہ بے حد بیزاری اور تلخی سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے لگا۔ اس کو جس خبر کا انتظار تھا، زمر کے بیان کا، وہ آ کے نہیں دے رہی تھی۔ 5 دن ہو چکے تھے زمر کو گولی لگے۔ فارس آزاد گھوم رہا تھا، بیوی کی موت کا سوگ منا رہا تھا، اور فی الحال کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ یہ قتل فارس نے کیا ہے۔ گو کہ ہوٹل کے کمرے سے مخبری کے بعد گن برآمد کر لی گئی تھی، مگر فورینسک رپورٹ اس نے ابھی روک رکھا تھا۔ فورینسک اور فنگر پرنٹ رپورٹ زمر کے بیان کے بعد آنی چاہیے، یہ پلان تھا۔ مگر اگر زمر مر گئی، اوف! اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک اور لاش کا بوجھ اس کے کندھوں پہ۔ نہیں، وہ سر جھٹک کر ای میل کھولنے لگا۔ خاور نے 2 روز پہلے اس کو فارس کی البائی لڑکی کی تفصیلات بھیج دی تھیں۔ اس کے واہمے درست تھے، وہ علیشہ ہی تھی، مگر اس نے ہاشم سے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسی سے ملنے ادھر آئی تھی۔ ہاشم کو معلوم تھا، اسی لیے اس نے بھی علیشہ کو نہیں چھیڑا۔ وہ خود چل کر اس کے آفس آئے گی۔ کب؟ وہ منتظر تھا۔ باہر کھڑی علیشہ نے سیکرٹری کو نفی میں سر ہلاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، کیا آپ پھر سے اپائنٹمنٹ لینا چاہیں گی؟ مگر علیشہ سنے بغیر مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی روک پاتا، اس نے دروازہ کھول لیا۔ سب سے پہلے ہاشم نے چونک کر دیکھا تھا، اور پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، بالکل سپاٹ، سرد سا۔ اورنگزیب نے ہاتھ میں پکڑے ٹیب پہ احمد شفیق کی پریزنٹیشن دیکھتے ہوئے جیسے سر اٹھایا تو وہ بھی ایک دم بالکل ٹھہر گئے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیکرٹری پیچھے سے آ کر اسے روکتے ہوئے سخت سست سنا رہی تھی۔ اورنگزیب صاحب کے ساتھ جھکے کنسلٹنٹ لڑکے نے باری باری ان دونوں باپ بیٹے کے تبصرات دیکھے اور پھر سیدھا ہوا، سیکرٹری کو اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ علیشہ 2 قدم مزید اندر آئی۔ وہ مسلسل اورنگزیب کا رفتار کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، سپاٹ چہرے کے ساتھ، جیسے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاشم ایک دم مڑا، سختی سے احمد کو دیکھا۔ باہر جاؤ، فوراً! کنسلٹنٹ لڑکا سر اثبات میں ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سمجھانے لگا۔ سر، اگر تو یہ کوئی اسکینڈل ہے تو میرا خیال ہے میرا یہاں موجود ہونا سب سے ضروری ہے، کیونکہ میں ہی آگے پیش آنے والی صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہوں، اور میں ہی آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ میں نے… ہاشم گھوم کر اس کی طرف آیا، باپ کے ہاتھ سے ٹیب لے کر کنسلٹنٹ کو دی ہے۔ کنسلٹنٹ کو دے مارنے کے انداز میں تھمایا، اسے کونی سے پکڑ کر کھینچ کر دروازے تک لے گیا اور ہکا بکا سے احمد کو باہر نکال کر گویا دفان کر کے دروازہ بند کیا۔ پھر واپس مڑ کر علیشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، سخت شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا۔ کیا چاہیے؟ کس لیے آئی ہو؟ اورنگزیب بھی اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور تیکھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علیشہ نے نظروں کا رخ ہاشم کی طرف پھیرا، پھر خود کو بااعتماد ظاہر کرتے ہوئے بولی، پیسے چاہیے۔ ہاشم نے استہزائیہ سر جھٹکا، گھوم کر آگے آیا اور باپ کی کرسی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک سمت تھے اور ان کے مقابل علیشہ میز کی دوسری جانب کھڑی تھی، اپنے پرس کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے۔ میں بہت پیسے دے چکا ہوں تم ماں بیٹی کو، اب کیا چاہیے؟ اورنگزیب بولتے تو انداز میں حقارت تھی۔ جس پیسے کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو یاد دلاتی چلوں، وہ میری ماں کے اس علاج پر خرچ ہوئے تھے۔
جو ان کو آپ کی مار پیٹ کی وجہ سے کروانا پڑا۔ وہ جذبات کو قابو میں رکھتے ضبط سے ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہے کہ میری ماں کو چھوڑتے وقت آپ نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا، جس کے باعث وہ کئی ہفتے ہسپتال میں رہی تھی۔ ان کی بیک بون متاثر ہوئی تھی اور ان کے میڈیکل بلز پے کرتے کرتے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 6 سال پہلے تھے۔ اورنگزیب نے استہزائیہ انداز میں ناک سے مکھی اڑائی۔ تم میرے خلاف کہیں پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتی۔ علیشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو بالکل درست ہے، کیونکہ جب میں نے آپ پر سو کرنا چاہا تھا تو آپ کے ماہر وکیل بیٹے نے ایک زخمی نظر ہاشم پہ ڈالی اور پھر اورنگزیب کو دیکھنے لگی۔ عدالت میں جیوری کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نہ صرف میری ماں سیڑھیوں سے اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھی، بلکہ وہ دماغی توازن سے محروم ہے۔ شاید اس میں سارا کمال آپ کے بیٹے کا بھی نہیں، کیونکہ جس لا فرم نے میرا کیس پرو بونو لیا تھا، اگر وہ میرے وکیل کے طور پہ ایک ناتجربہ کار فرسٹ ایئر ایسوسی ایٹ کو نہ مقرر کرتے تو شاید ہم عدالت میں اتنی بری طرح سے بے عزت نہ ہوتے۔ چاہے یہ ملک ہو یا میرا ملک، قانون وہاں بھی آپ کا تھا، یہاں بھی آپ کا ہے، اس لیے میں لمبی بات نہیں کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ رکی۔ اندر سے دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند گہری سانس لے کر اس نے خود کو دوبارہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ دونوں باپ بیٹا تندی سے اس کو گھور رہے تھے۔ 2 قدم آگے آئی، میز کے سامنے پڑے کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور جی کڑا کر کے پھر سے بولنے لگی۔ میں ہارورڈ جانا چاہتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ سارے ٹیسٹ کلیئر کر لوں گی اگر مجھے صرف اتنی امید ہو کہ میری ٹیوشن فیس پے کر دی جائے گی، اور چونکہ آپ میرے والد ہیں اور ناجائز ہی صحیح مگر میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کوئی جذباتی اٹیچمنٹ ہے آپ سے، نہ کوئی امید، صرف پیسے چاہیے۔ آپ کے پاکستانی روپیوں میں چند ملین کی بات ہے، آپ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند ملین۔ اس نے رک کر مہم سی امید سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا، پھر ایک کاغذ سامنے رکھا جس پہ اس کی تعلیم پہ اگلے چند سالوں میں خرچ آنے والی رقم کی تفصیل تھی۔ ان کے تاثرات ایک جیسے رہے، سخت، سرد۔ اور تم یہ سب کہنے اس وقت آئی ہو جب میرا باپ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ ایک اسکینڈل کے خوف سے ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور تم ہنسی خوشی رہو گی۔ ہاشم نے یہ کہتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جیسی بہت سی لڑکیاں گزری ہیں جنہوں نے آ کر باعزت باکردار لوگوں پہ الزام لگائے، مگر یو نو واٹ علیشہ، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ آج کسی کو وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ مرد جن پہ انہوں نے الزام لگائے، چاہے سچے ہیں چاہے جھوٹے، وہ مرد آج بھی خبروں میں ہیں، وہ مرد آج بھی طاقت میں ہیں، آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے علیشہ، تم جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، کیونکہ اگر اس سے زیادہ تم ہمیں ڈسٹرب کرو گی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ اب سنگین نتائج کی دھمکی میں بدل چکی تھی۔ علیشہ کی آنکھوں میں سرخ نمی بھرنے لگی، اس کے لب کپکپائے۔ میں آپ کی بہن ہوں، تم میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہو جس کو میں کبھی حل نہیں کرنا چاہوں گا۔ تم اور تمہاری ماں میرے باپ کے پیسے پہ ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں وہ بات ساری زندگی یاد رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے چونٹیاں۔ کیس جیتنے اور مجھے خیرات کی طرح ماں کے علاج کی رقم دینے کے بعد آپ نے مجھے یہ کہا تھا، میں چونٹی ہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ چونٹیاں کیا ہوتی ہیں، مگر شاید آپ خود بھی نہیں جانتے ہاشم۔ وہ تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاشم پہلی بار استہزائیہ مسکرایا۔